प्रेज गॉड। इसी के नाम में आप सबकी सलामती हो। आप जहाँ जहाँ हमें देख रहे हैं, हम ईमान लाते हैं कि आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। मिसाली गिराना की एक और जबरदस्त एपिसोड के साथ हम आपके हुजूर में हाजिर हैं और हम ईमान लाते हैं कि सारी एपिसोड की तरह ये एपिसोड भी आपके लिए बरकत का, तरक्की का, खुशी का बायस ठहरेगी। मैं आपका होस्ट पास्टर शौकत सिद्दीक और मेरे साथ प्रेज गॉड। मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। आप जहाँ जहाँ हमें देख रहे हैं, हम ईमान लाते हैं कि आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। मिसाली घराना की एक और ज़बरदस्त एपिसोड के साथ हम आपके हुजूर में हाजिर हैं और हम ईमान लाते हैं पिछली सारी एपिसोड्स की तरह ये एपिसोड भी आपके लिए बरकत का, तरक्की का, खुशी का बायस ठहरेगी। मैं आपका होस्ट पास्टर शौकत सिद्दीक और मेरे साथ एज यूजुअल मौजूद हैं आयज़ा तारिक। मिसाली घराना पे आपको वेलकम करती हूँ मैं आज। प्रेज गॉड। आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं पास्टर तारिक मसीह गिल, जो लिविंग ब्रांच चर्च के लीड पास्टर हैं। आप मजराबाद में लिविंग ब्रांच चर्च की एक ब्रांच को लीड कर रहे हैं। आप एग्जीक्यूटिव बोर्ड का हिस्सा भी हैं। आप लिविंग ब्रांच मिनिस्ट्रीज पाकिस्तान के ट्रेजरर हैं और इसके साथ साथ आप एक बेहतरीन खादिम हैं, एक बाप हैं और मैं पर्सनली नहीं जानता हूं आप एक बेहतरीन दोस्त भी हैं। पास्टर तारिक, हम आपको मिसाली घराना के इस एपिसोड में वेलकम करते हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में अपने गेस्ट पास्टर तारिक और उनकी वाइफ सिस्टर रुबीना को वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। तो आइए आज हम उन्हीं से जानते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में कि वो किस तरह से एक मिसाली घराना बने। प्रेज गॉड। पास्टर तारिक, मैं आपको शख्सी तौर पे जानता हूँ, हमारा साथ बहुत सालों का है। आप लिविंग ब्रांच मिनिस्ट्री के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में हैं, फाइनेंसेस को देख रहे हैं और फिर उसके साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि कितने अरसे से आप अज़दवाजी बंधन में बंधे हुए हैं। जी, शुक्रिया भाई साहब। सबसे पहले तो मैं मिसाली घराना में इनवाइट करने के लिए आज मुझे ये आपने शर्फ दी है कि हम दोनों मियाँ बीवी आपके साथ यहाँ पे बैठ सकें और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात यह है कि लिविंग ब्रांच मिनिस्ट्री में 2006 में मैं एज अ पास्टर इंचार्ज लिविंग ब्रांच क्रिश्चियन कॉलोनी मजराबाद में वहाँ पे मेरी ड्यूटी लगी। खुदा ने मुझे चुना और वहाँ पे रखा। और इससे पहले 1994 में अप्रैल में मेरी और मैडम रुबीना की शादी हुई। 94 में जब हमारी शादी हुई तो निकाह वाले दिन हमने एक दूसरे को देखा। वाह। हमारी कोई जान पहचान नहीं थी, लेकिन एक बात यह है कि हम दोनों ने शादी के पहले दिन एक बात का फैसला किया, दोनों मियाँ बीवी ने, और ये बात पहले मैंने की थी कि आज से हम दोनों एक दूसरे के लवर बने। वाह। आप मुझसे मोहब्बत करें, मैं आपसे मोहब्बत करूं, तो हम एक दूसरे के लवर बने। मतलब नेक्स्ट डे से ही हमने एक शोहर और बीवी के तौर पर नहीं, एक लवर के तौर पर कि मेरी महबूबा रुबीना है, ऐसे मैंने अपनी शादी का आगाज किया। प्रेज गॉड। आपने कहा कि 94 में आपकी शादी हुई, 1994 में, तो तकरीबन 31 साल हो गए। 31 साल, 32वां जारी है। 32वां जारी है। वाह, 32 साल एक लंबी जर्नी है। कभी लड़ाई झगड़ा हुआ, फाइट हुई आपस में? एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ, फिर ये फाइट पे आएंगे, और वो ये है कि मेरी बीवी की तरफ से मुझे सबसे बड़ी मोहब्बत ये मिली कि आज तक इन्होंने कभी मुझ पर शक नहीं किया। जब हम नौजवान थे उस वक्त से लेकर आज तक कभी इन्होंने मुझ पर शक नहीं किया, और ना कभी मैंने अपनी बीवी से बेवफाई की। जो बात मैंने कही मेरी बीवी ने मानी, जो बात बीवी ने कही वो मैंने मानी। इस तरह जब हम एक दूसरे की बात मानते ही रहे और जब हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते रहे, और सबसे बढ़कर मैं समझता हूँ कि मेरी बीवी ने मेरी खातर बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। मेरी जब शादी हुई तो मेरी 3 बहनें अनमैरिड थी, माँ बाप थे,
اور پھر تین نندوں کے ساتھ اور ایک ساس کے ساتھ سروائیو کرنا، اور یہ بڑا مشکل کام تھا، لیکن ہم نے کمبائن فیملی میں وقت گزارا۔ 12 سال کے بعد جیسے جیسے بہنوں کی شادی ہوئی اس کے بعد پھر آگے بچے ہو گئے، لیکن بات بنیادی طور پر یہی ہے کہ میں اچھا نہیں، سچی بات یہ ہے میری بیوی بہت اچھی ہے۔ پریز گاڈ۔ ایک بڑی خوبصورت بات پاسٹر صاحب نے کہی کہ میری بیوی نے کبھی مجھ پہ شک نہیں کیا۔ خوبصورت بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے کبھی انہیں موقع بھی نہیں دیا۔ تو یہ احسن بات ہے۔ سم ٹائمز ہم یہ توقع کرتے ہیں مرد ہوتے ہوئے کہ ہم پہ شک نہ کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سم ٹائمز ہم مواقع بھی فراہم کرتے ہیں کہ ہماری بیویاں ہم پہ شک کریں۔ پاسٹر جی، آپ کی باتیں ہم نے سنی، ہمیں بہت اچھا لگا آپ کی ازدواجی زندگی کے بارے میں جو آپ نے ہمیں بتایا، ویری نائس۔ تو میں یہی بات سسٹر جی آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے پاسٹر جی نے بیان کیا کہ آپ کی زندگی میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا آپ کے ازدواجی بندھن میں، تو آپ یہ بتائیں کہ کس طرح سے آپ جو بھی تنازعات ہوتے ہیں ان کو کس طرح سے اوورکم کر سکتی ہیں آپ یا کرتی ہیں؟ اسی صبح میری طرف سے آپ کو سلام، بھائی صاحب آپ کو بھی اور آپ کو بھی۔ جیسے بھائی صاحب نے بتایا کہ ہماری شادی ہوئی جب میں نے اپنے ساس اور سسر کی خدمت کی، اپنی نندوں کی بھی، اور خداوند کا شکر ہے خدا نے 3 بچے دیے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی، اور پادری صاحب سندھ، حیدرآباد اور کراچی میں رہے، اور پیچھے میں نے بچوں کی پرورش کی، ٹیوشن خود پڑھائی، اسکول میں ایڈمیشن دلوائے، اور خود ان کو پڑھایا، اور جب پائی صاحب آتے تھے تو ان کو یہ نہیں تھا پتا ہوتا کہ بچے کون سی کلاس میں، تو میں نے ان کے مطلب جب وہ باہر جاتے ان کی پوسٹنگ ہوتی تو پیچھے میں خدمت کرتی بچوں کے لیے، بچوں کو اسکول چھوڑنا، اسکول سے لے کر آنا، اور اس طرح پھر آگے جب بچے بڑے ہوتے گئے اور پھر خدا نے ہمیں خدمت دی تو پھر ہم مظفر آباد میں آئے۔ پھر اس کے بعد خدا کی شکر گزاری ہے، جو خدمت دی وہ بڑی ایمانداری کے ساتھ کرتے رہے۔ تو سسٹر جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے آج تک اپنی زندگی میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہونے دیا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی اپنے شوہر پہ شک نہیں کیا، یا کبھی انہوں نے آپ کو موقع ہی نہیں دیا کہ آپ ان پہ شک کر سکیں؟ یا اگر کوئی تنازعات آپ کی زندگی میں آتے ہیں تو آپ ان کو کس طرح سے ریزالو کرتی ہیں؟ پہلی تو بات یہ کہ میں نے شک کیے ہی نہیں کبھی، اور جیسے بعض دفعہ ایسا تھا کہ خادموں کی جو بیویاں ہوتی ہیں وہ بھی خادموں پر شک کرتی ہیں، وہ کسی پہ دعا کر رہے ہیں تو وہ کہیں گے کہ بس وہ دن خراب۔ میں نے ان کی کبھی نہ فون چیک کیا اور نہ کبھی یہ کیا کہ فون آیا، رات کو 1-2 بجے تک آتے ہیں فون، اور پادری صاحب پریئر کرتے ہیں، اور شکر ہے خداوند کا کہ جب سے شادی ہوئی اور 31 سال ہو گئے ہیں، 31، اور ابھی تک خداوند کی شکر گزاری ہے کہ شک کا موقع ہی نہیں دیا پادری صاحب نے، اور نہ ہی میں نے کبھی کی ہے، اور خدا کرے کہ آگے بھی جب تک زندگی ہے تو کوئی ایسی بات نہ ہو۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ ایک اور جو سبق ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے وہ یہ ہے، پادری صاحب نے کبھی شک کرنے کا موقع نہیں دیا اور سسٹر نے شک کرنے کا موقع ڈھونڈا نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی سیکھ ہے۔ بعض اوقات ہمارے گھروں میں جو پرابلمز، جو ایشوز بنتے ہیں وہ اس بات سے بنتے ہیں، بلا وجہ شک ہوتا ہے، بلا وجہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اور سم ٹائمز لوگ پھر اس کو ریٹیلیٹ کرتے ہیں، اس پہ وہ جان بوجھ کے پھر وہ چیز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ونڈرفل پار صاحب، میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک آئیڈیل لائف گزاری ہے۔ بابا جی کے تعلق سے یہ سنا تھا کہ ان کی بھی لڑائی نہیں ہوئی ہے، لیکن آپ دوسرا کپل ہیں جنہوں نے کبھی آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کیا ہے۔ ونڈرفل، کیا ہی خوبصورت کپل ہے، نہ شک کیا ہے، نہ شک کرنے کا موقع دیا ہے۔ پر سب کیسے مینج کیا آپ نے؟ کیونکہ خاتون کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ اس نے شک کرنا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوا کہ یہ باجی نے آپ پہ شک نہیں کیا اور آپ نے شک کرنے کا موقع نہیں دیا؟
اصل میں شادی کے بعد ہم دونوں مل کر پھر ایک اور ڈیسیژن کیا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ شادی سے پہلے اگر کوئی بھی بندہ آپ کے بارے میں، آپ کے کریکٹر کے بارے میں مجھ سے کوئی بات کرے تو میں اسے قبول نہیں کروں گا، اور کبھی بھی اس بات کا یقین نہیں کروں گا۔ اور اسی طرح سے میرے تعلق سے کوئی بات اگر آپ کے ساتھ کوئی عورت کرتی ہے یا مرد کرتا ہے، کوئی رشتہ دار کرتا ہے، تو آپ نے قبول نہیں کرنا ہے۔ بنیادی طور پر شک اس وقت پیدا ہوتا ہے جب پہلی بات تو کہ ہم خداوند میں نہ ہوں، دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایسی حرکتیں کریں، تیسری بات یہ ہے کہ جب خاص طور پر ہم ایک دوسرے سے جھوٹ بولے، میاں بیوی شوہر بیوی سے جھوٹ بولے اور بیوی شوہر سے جھوٹ بولے۔ جب ایک دوسرے سے جھوٹ بولتے ہیں نا، تو یہ جب ایک دوسرے سے کوئی چیز چھپاتے ہیں تو پھر یہاں سے شک پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر بیوی تو وہ شوہر پر شک کرتی ہے روپے پیسے کے تعلق سے یا زمین جائیداد کسی بھی معاملے میں نے آج تک اپنی بیوی سے کچھ نہیں چھپایا۔ ونڈرفل۔ اور پرسنل کوئی بھی بات ہے، میری بیوی نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ میری پرسنل بات ہے، میرے شوہر کو پتہ نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی بھی بات، کہیں سے بھی بات پتہ چلیے میرے ساتھ، سب سے پہلے انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی ہے۔ ونڈرفل۔ ایک اور خوبصورت بات جو ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہے اس ازدواج سے، اس خاندان سے، وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی چیز کو پوشیدہ نہیں رکھا ہے۔ آپ دونوں کی زندگیاں ایک دوسرے کے سامنے کھلی ہیں۔ یہ اعتماد کا، اعتقاد کا خوبصورت نمونہ ہے۔ میں ایمان لاتا ہوں کہ مثالی گھرانہ کی یہ ایپیسوڈ آپ کی زندگیوں میں اس چیز کو جاگزین کرے گی کہ آپ میں سے بھی ہر ایک اپنی بیوی، اپنے شوہر کے ساتھ کھلی کتاب کے مانند ہوں۔ آپ نہ کسی پہ شک کریں، نہ کسی کو شک کرنے کا موقع دیں۔ ایک اور بات میں بتانا چاہ رہا ہوں، اور یہ بڑی ہی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو کچھ میں نے اپنی بیوی کو بتایا نا، اگر فرض کہ یہ کہا کہ نہیں فلاں نے جھوٹ کہا ہے، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ نہیں فلاں سچ بول رہا ہے آپ جھوٹ بول رہے ہو۔ میری بیوی نے یہ کیا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ سچ ہے، وہ دوسرا بندہ غلط ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی بات باہر سے کوئی بات چیت ایسی کوئی ہوئی ہے خاندانی طور پہ کسی معاملے میں، تو میں نے اگر بیوی سے پوچھا ہے تو بیوی نے جو کچھ بتایا ہے میں نے بیوی کی بات سنی ہے اور اس کی مانی ہے، اس کو ٹرو مانا ہے، دوسرے بندے کو غلط جانا ہے۔ تو بنیادی طور پر جب ہم ایک دوسرے کو سچ مانتے ہیں، جب ہم ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرتے ہیں کہ میرا ساتھی سچ بول رہا ہے، یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، تو پھر کبھی لڑائی ہو ہی نہیں سکتی۔ ونڈرفل، ونڈرفل۔ یہ ایک اور سیکھنے کی بات ہے کہ آپ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کریں اور ایک دوسرے کی بات کو ویلیو کریں۔ خاندانوں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی باہر سے آپ کے کان بھرتا ہے اور آپ کے ازدواج خراب ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن اس خاندان سے ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ آپ کو ایک دوسرے کی بات کو آنر کرنا ہے، ویلیو کرنا ہے، باہر سے کوئی آپ کے کانوں میں رس نہ کھولے۔ پریز گاڈ۔ تو سسٹر جی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے کہ آپ ایک ماں بھی ہیں، ایک ساس بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خادمہ بھی ہیں آپ، تو مجھے بتائیں کہ ایک ماں ہوتے ہوئے، ایک ساس ہوتے ہوئے اور ایک خادمہ ہوتے ہوئے آپ کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں؟ ماں ہوتے ہوئے بھی اور ساس اور خادمہ ہوتے ہوئے گھر کے لیے پہلے میں مطلب کھانے پینے کا ان کا انتظام، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہماری 3 سے 4 پریئر ہوتی ہے لیڈیز کی، پہلے گھر کا میں سارا کچھ کروا کے ساتھ، اور اس کے بعد میں یہ نہیں کرتی کہ میں بچے کہیں جی کھانا نہیں ہے، مطلب کھانے کے لیے نہیں ہے، کچھ ہے ماما وزٹ پہ چلی گئی ہے، نہیں، پہلے کھانا شانا بنا کے ان کے لیے، اور مل کر میں اور میری بہو اور بیٹی، مطلب ہم مل کر ہی کام کرتے ہیں، یہ نہیں کہ بہو پہ ہم ڈال دیتے ہیں کہ بہو آئی اور وہ ہی سارا کچھ کرے، تو بہو اور بیٹی کو دونوں کو برابر ہی رکھا ہے۔ اور پھر خدمت کے تعلق سے کہ اس کے بعد پھر میں وزٹ پہ جاتی ہوں، 3 سے 4 پریئر ہوتی ہے ہماری لیڈیز کی، اور اس کے بعد پھر وزٹ ہوتا ہے، اور چرچ کو بھی ٹائم دیتے ہیں اور گھر میں بھی ٹائم
بالکل، بہت اچھی بات ہے۔ تو ابھی جیسے آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ آپ ایک جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں، تو کیا آپ شروع سے شادی سے پہلے بھی آپ ایک جوائنٹ فیملی میں تھیں یا شادی کے بعد آپ اس جوائنٹ فیملی کا حصہ بنی؟ شادی سے پہلے بھی جوائنٹ فیملی تھی اور شادی کے بعد بھی جوائنٹ فیملی ہے اور ابھی بھی جوائنٹ فیملی ہے۔ 2 بہویں اور خدا کی شکر گزاری ہے اور ایک داماد بھی ہے اور شکر ہے سب کو ایک ہی جیسا رکھے، کیونکہ آج کل یہ بھی ہے کہ خادموں کے خاندان میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بہو کو اتنا نہیں پوچھا جاتا اور بیٹیوں کو زیادہ اور ان کے بچوں کو زیادہ پوچھا جاتا، لیکن ہم دونوں مل کر اپنے پوتے اور پوتی کو بھی اور بیٹی کی بیٹی کو بھی مطلب برابر ہی رکھتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ بیٹی کی بیٹی ہے اور اس کو زیادہ ہم ترجیح دیں اس کے بچوں کو، بلکہ برابر ہی رکھا میں نے۔ بہت اچھا لگا ہمیں سن کے۔ تو جیسا کہ ابھی ہم نے سسٹر ربینہ سے سنا کہ وہ کس طرح سے ایک گھرانے میں رہتے ہوئے ایک ماں، ایک خادمہ اور ایک ساس کی ڈیوٹیز کو ایک ساتھ نبھا رہی ہے، اور آج جتنی بھی خواتین ہمیں مثالی گھرانہ میں دیکھ رہی ہیں، آپ بھی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر سکتی ہیں، چاہے آپ ایک ماں ہیں، ایک ساس ہیں یا پھر ایک خادمہ ہیں، ہے تو آپ ایک خاتون، اور ایک خاتون میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ہر رشتے کو ایک ساتھ نبھا سکے۔ تو ہمیں بہت اچھا لگا سسٹر آپ کی باتیں سن کے، تھینک یو ویری مچ۔ پر صاحب میں شکر گزار ہوں، آپ کا ازدواج ایک مثالی ازدواج ہے۔ منسٹری کے بارے میں بتائیے تھوڑا کہ کتنے سالوں سے آپ منسٹری کر رہے ہیں اور کہاں پر منسٹری کر رہے ہیں؟ یہ خدا ان کا فضل ہے۔ میں تو ذاتی طور پر سچی آپ کو بات بتاؤں کہ جب سے میں نے توبہ کی بیپسمہ لیا، اس رات مجھے ایک خواب آیا، اور وہ خواب میں نے ایک دوست سے شیئر کیا، تو اس نے کہا جی کہ طارق صاحب خدا نے آپ کو پادری بننے کے لیے بلایا۔ تو میں نے اس وقت اس بندے کو کہا تھا کہ نہیں، میں نے پادری نہیں بننا، کیونکہ میں نے بائبل مقدس میں ایک آیت پڑھی تھی کہ تمہیں بتھیرے استاد نہ بنے کیونکہ وہ زیادہ مار کھائیں گے۔ تو میں نے کہا بہتر یہ ہے کہ ہم مار زیادہ نہ کھائیں۔ میں نے جو کچھ ٹیچنگ لی ہے اس پر عمل کروں گا۔ میں ایک بزنس مین بننا چاہتا ہوں۔ پھر میں نے مائن کاسمیٹکس کے نام سے ایک بزنس شروع بھی کیا، لیکن ایک وقت ہے کہ جب خدا نے مجھے کالنگ دی، میں اپنے آفس میں دعا کر رہا تھا، اس وقت خدا نے مجھے بلایا، اور خدا نے ایک دم پھر میرے ذہن میں ہر چیز، سارا کاروبار نکل گیا۔ اس کے بعد پھر میں نے خدمت شروع کی۔ 2005 میں مجھے خدا نے خدمت کے لیے بلایا۔ 2006 میں نے بابا جی سے رابطہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ پتر اپنے گھر میں آپ بات شروع کرا لیں۔ تو میں نے بڑے بھائی سے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کی چرچ ممبر بنتے ہیں، تو آپ ہمارے گھر میں ہماری بیٹھک میں 10 بجے 10 کی وہ بیٹھک تھی، وہاں پہ ہم نے عبادت شروع کی۔ پر صاحب میں شکر گزار ہوں، آپ کا ازدواج ایک مثالی ازدواج ہے۔ آپ ایک مثالی خادم ہیں، آپ ایک مثالی شوہر ہیں، کیا آپ ایک مثالی باپ بھی ہیں؟ آپ کے کتنے بچے ہیں اور آپ نے ان کو کیسے ان کی پرورش کی ہے؟ کوشش کی ہے کہ مثالی باپ بننے کی، اور خاص طور پر ہمارے بزرگ بابا جی پادری قمر الزمان صاحب کہتے ہیں کہ خادم کا دل جب تک باپ کا دل نہ ہو تو اس وقت تک اس کی خدمت پر اثر نہیں ہو سکتی۔ تو باپ کا دل میں نے خدا سے مانگا بھی ہے اور کوشش کی ہے کہ اصل میں باپ کا دل رکھنے کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ بچوں کو معاف بھی کرنا ہے، ان کی غلطیوں کو معاف بھی کرنا ہے، ان کو ٹرینڈ بھی کرنا ہے، ان کو بار بار سکھانا بھی ہے کہ ایسے نہیں، ایسے چلنا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک باپ کی ذمہ داری بڑی مشکل کام ہے، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ ایک باپ کے طور پر بھی اپنے بچوں سے ان کو خدا کی راہ پر خاص طور پر چلنا سکھانا بھی ڈیوٹی ہے۔ پھر اس میں بنیادی طور پر ایک طرف خدمت تھی، ایک طرف بچے تھے، تو کوشش کی ہے کہ بچوں کو خدا سے ملاقات بھی کرانے کی، خدا سے متعارف بھی کرانے کی، اور پھر ان کی اسٹڈیز کے لیے، ان کی جو پرسنل لائف ہے ان کو درستگی کے لیے بھی تو کوشش کی ہے کہ ایک اچھا باپ بن سکوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر میں نے
जो खुद सीखा है, अपने बच्चों में उसको ट्रांसफ़र करने की कोशिश की है। और बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ खुशहाल घराने में एक घराना उसी वक़्त खुशहाल हो सकता है जब वो खुदा से कमिटेड हो। पहली बात, खुदा से कमिटेड हो। जो कमिटमेंट उसने खुदा से की है ना शौहर ने, वो अपनी कमिटमेंट को खुदा के साथ पूरा करे, ताकि एक बाबरकत शौहर बने, फिर ही वो बाबरकत बाप बनेगा और फिर ही वो बाबरकत खादम बनेगा। खूबसूरत। मुझे पता है कि आपके बच्चे खुदा को सर्व कर रहे हैं। आपकी तरबियत, आपकी नसीहत जो आपके बच्चों के लिए है, मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। मुझे बताइए ज़रा कि दोनों बेटे आपके इस वक़्त क्या कर रहे हैं? इस वक़्त जो बड़ा बेटा है सलमून साहब, वो मेरे साथ खिदमत में है, एज़ अ पास्टर खिदमत कर रहे हैं और इसके साथ-साथ वो मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स में खुदा की खिदमत में ही सर्व कर रहे हैं। और खुदा उनका शुक्र है वो भी मैरिड है, अब उसका 7वां साल शादी का जा रहा है, लेकिन हमारे साथ ही रह रहे हैं और बहुत अच्छा वक़्त गुज़र रहा है। दूसरा जो बेटा है वो भी खिदमत में है, हमदो-सना में लीड करता है और इसके साथ-साथ मैं समझता हूँ यूथ को साथ लेके चलने की जो सलाहियत है वो छोटे बेटे में ज़्यादा है। और बड़े बेटे में एक बात है कि वो गलत बात पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तीसरी बात बेटी है, तो बेटी संडे स्कूल टीचर भी है, इसके अलावा खिदमत में, कलाम की स्टडी में और टीचिंग में, ख़ास तौर पर नौजवान बच्चियों को सिखाने के ताल्लुक से उनको दुरुस्त तौर पर गाइडेंस के लिए खुदा बेटी को इस्तेमाल कर रहा है। ये खुदा का लाख-लाख शुक्र है। और तीनों बच्चे खिदमत में हैं, बहू जो है वो भी खिदमत में है और ये खुदा का फ़ज़ल है कि खुदा ने हमारे पूरे ख़ानदान को खिदमत में बुलाया। वंडरफुल। और एक और बड़ी अहम बात कि बेटे की शादी को 7 साल हो गए हैं। आज तक उनके कमरे से भी कभी ऊँची आवाज़ नहीं आई। लड़ाई की आवाज़। प्रेज़ गॉड। हमने नहीं सुनी। मियाँ-बीवी उनके कमरे से भी मैं ये समझता हूँ कि ये अनॉइंटिंग जो आप पर है, वही अनॉइंटिंग आपके बच्चों पर जा रही है। आपने कभी आपस में लड़ाई नहीं की है और आपके बच्चे भी, जो आपका बेटा और बहू है, वो भी आपस में आज तक नहीं लड़े। हमारी दुआ है कि ये जो मिसाली घराना, मिसाली अज़दवाज है, ये यूं ही चलता रहे और उनकी नस्लें भी इसी तरह खुदा के खौफ में, खुदा की मोहब्बत में एक दूसरे से प्यार करते रहें, एक दूसरे को सर्व करें और आपके घरों में कभी लड़ाई झगड़े की आवाज़ ना आए, बल्कि बाइबल में लिखा है तुम्हारे खैमों से शुक्रगुजारी की आवाज़ आएगी। हालेलुया। और हम इस चीज़ को डिक्लेयर करते हैं। आप भी जितने पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं और आप अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, आज इस प्रोग्राम के वसीला से हम सब ये सीख रहे हैं कि अगर आप एक माँ और एक बाप होते हुए लड़ाई झगड़े नहीं करते, शक नहीं करते, एक दूसरे के साथ बुरा भला नहीं बोलते, आपके बच्चे इन चीज़ों को सीखते हैं और फिर उन्हीं चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप खामोश हो जाते हैं, अगर आप नहीं लड़ते हैं, अगर आपकी ज़िंदगी, आपका ख़ानदान, आपका अज़दवाज एग्ज़ाम्पल बन जाए, रोल मॉडल बन जाए, तो आपके बेटे, आपकी बेटियां उसी मॉडल को, उसी एग्जाम्पल को फॉलो कर सकती हैं। एक गुस्से में है, दूसरा बर्दाश्त करे, दूसरा गुस्से में है, पहला बर्दाश्त करे। ये खूबसूरत रोल मॉडल है। हम में से हर एक में कमियां हैं, घाटे हैं, बशरी तौर पर हम कमज़ोर हैं, लेकिन एक कामिल है। अगर हम अपने आप को उसके साथ एक कर लें तो वही कामलियत, वही परफेक्शन, वही एक्सीलेंस हमारी ज़िंदगियों में भी आ सकती है। खूबसूरत घराना, खूबसूरत मिसाल। आपने पास सबसे सुना, ये एक बाप भी हैं, एक शौहर भी हैं और एक पासबान भी हैं। प्रेज़ गॉड। मैं ज़ाती तौर पर ये कहता हूँ, ये एक बहुत अच्छे दोस्त भी हैं जो मुश्किल वक़्त में आपके साथ खड़े होते हैं और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। और सब हम शुक्रगुजार हैं। आप आए। कोई ख़ास मैसेज जो आप नौजवान नस्ल को, जो नौजवान कपल्स हैं, उनको देना चाहते? एक खूबसूरत मिसाल आपने अपने घर में अपने बेटे और बहू में सेट की है। आपने एक जगह पे
آپ شک نہیں کرتے. کیا میسج آپ دینا چاہیں گے نوجوان نسل کو کہ وہ کس طرح سے اسی طرح کی ایک مثالی زندگی، مثالی ازدواج بن کے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں؟ میرے خیال میں تو سب سے پہلے ایک جو نیا شادی شدہ جوڑا ہے، جو ہم نے کیا دونوں میاں بیوی نے، ان کو ویسا ہی کرنا چاہیے کہ میں آپ کی پچھلی لائف کے بارے میں نہیں سنوں گا، آپ میری پچھلی لائف کے بارے میں سنیں اور مل کر نئی زندگی کا آغاز. ویری گڈ. لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے پچھلے معاملات کھلتے ہیں اور پتہ چلتے ہیں تو وہ پچھلی باتوں پہ یقین کرنا شروع کرتے ہیں. وہاں سے ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا ہوتی ہے یا ایک دوسرے کے ساتھ جو ٹرسٹ ہے وہ ختم ہونا شروع ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک دوسرے سے ٹوٹ کے محبت کریں. آپ کی لور ساری زندگی آپ کی بیوی ہونی چاہیے، کوئی تیسرا نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ جو ہیں وہ شادی کے پہلے 2 سال تو بیوی سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر جب آج کل کے خاص طور پہ دور میں اس کے بعد جب دوستیاں فرینڈشپ بڑھتی ہے تو وہ فرینڈشپ جو ہے نا وہ خاندان کو تباہ کرتی ہے. اس لیے کوشش کریں کہ فرینڈشپ نہ کریں، اپنی فرینڈشپ، اپنی محبت اپنی بیوی کے ساتھ شیئر کریں. بالکل جیسا کہ ابھی ہم نے پاسٹر جی سے سنا کہ ہمیں ایک نوجوان ہوتے ہوئے بھی یہ چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک اچھے ازدواج میں رہ سکے تو ہمیں صرف خدا پہ یقین رکھنا چاہیے. یہ دوستیاں، یہ فرینڈشپس، اگر آپ کنوارے ہیں تو آپ کے دوست صرف آپ کے ماں باپ ہے، اور اگر آپ کی شادی ہو چکی ہے تو آپ کی دوست یا تو آپ کی بیوی ہے یا تو آپ کا شوہر ہے. تو نوجوان ہوتے ہوئے خداوند پہ بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس سے اپنے ازدواج کے لیے، اپنی زندگی کے لیے صرف اسی سے مانگنا چاہیے اور اسی سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ وہی مہیا کرنے والا خدا ہے. تو بے شک جب ہم خدا پہ یقین کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو وہ ہمیں بہترین شوہر اور بیوی مہیا کرتا ہے. اور ہمیں چاہیے کہ شوہر اپنی بیوی سے اور بیوی اپنے شوہر سے، جیسے کہ پاسٹر جی نے کہا، ٹوٹ کر محبت کرے، تو ہی ایک ازدواج مثالی بن سکتا ہے. پریز گاڈ. یہ 100% سچ ہے. جب آپ خدا پہ بھروسہ کریں گے اپنے ازدواج کے لیے، جیون ساتھی کے لیے، آپ یقین کیجئے کہ خدا آپ کو مہیا کرے گا. آدم نے کسی سے کوئی فرینڈشپ نہیں کی تھی. آدم کے لیے خدا نے اس کے لیے بیوی بنائی اور خدا خود اسے آدم کے پاس لے کر آیا تھا. ونڈرفل. اور اس ازدواج کی بھی کوئی لڑائی بائبل مقدس میں ریکارڈ نہیں کی گئی ہے کہ آدم اور حوا نے کبھی لڑائی کی ہو. وہ سینکڑوں سال زندہ رہے اور انہوں نے کئی نسلیں دیکھی تھی. ہیلیلویا. پاسٹر جی، سسٹر جی، ہم شکر گزار ہیں آپ نے ٹائم دیا اور آپ مثالی گھرانہ کے اس ایپیسوڈ میں آئے. ہم ایمان رکھتے ہیں کہ آپ کی مثالی زندگی ازدواج سے بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور بالخصوص یہ کہ پاکستان میں ایسے ازدواج ہیں جن کی آپس میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی ہے، جنہوں نے شک نہیں کیا اور جنہوں نے شک کرنے کا موقع نہیں دیا ہے. آپ اس ایپیسوڈ سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. شک نہیں کرنا ہے، اعتماد کرنا ہے، لڑائی نہیں کرنی ہے، برداشت کرنا ہے. نہ صرف یہ، آپ کو ایک بیوی، ایک شوہر اور ماں باپ ہوتے ہوئے اپنے بچوں کے لیے ایگزامپلز سیٹ کرنی ہے. بھائی صاحب، میں شکر گزار ہوں آپ کی خوبصورت ازدواجی زندگی کے لیے، مثالی گھرانے کے لیے. آپ ایک خوبصورت باپ ہیں، خوبصورت شوہر ہیں، اور آپ ایک خوبصورت خادم بھی ہیں. اور ہم ایمان رکھتے ہیں یہ ساری تعلیم، یہ ساری نصیحتیں، یہ سارا مثالی گھرانہ جو آپ کا ہے، یہ بہت سوں کے لیے بہت کچھ سیکھنے کا اور اپنے ازدواج کو بہتر کرنے کا سبب ٹھہرے گا. ہم شکر گزار ہیں ایک اور مثالی گھرانے کی ایپیسوڈ کے لیے جو آپ کے ازدواج کو، آپ کے خاندان کو، آپ کی بیوی، آپ کے شوہر اور آپ کے بچوں کو ایک نئی راہ دے گی، ایک نئی شے دے گی، اور آپ اپنی زندگیوں، اپنے خاندان اور اپنے ازدواج کو بہتر بنانے میں اس کلام کو، اس نصیحت کو ضرور بروئے کار لائیں گے. ہیلیلویا. آپ جہاں سے دیکھ رہے ہیں، ضرور ہے کہ آپ اس ویڈیو کو
اور بہت سارے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں تاکہ بہت سے لوگ اس ویڈیو کے وسیلہ سے برکت پائیں، چینج ہوں، ازدواج بدلیں اور ازدواج میں خدا کی برکت آئے۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ ہمارے یوٹیوب چینل مثالی گھرانہ کو سرچ کر سکتے ہیں، سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دوسرے بہن بھائیوں سے اسے شیئر کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔